अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो खूबसूरत नावल आपके सामने पेश किया जा रहा है उसका नाम है दिल के दरीचे, और इस नावल की पहली किस्त आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पाकिस्तान की बेहतरीन मुसन्निफ़ा सदफ़ आसिफ़ की तहरीर है। हम जो भी आपके सामने नॉवलेट, नॉवेल्स, अफ़साने लेकर आ रहे हैं, सब राइटर्स की परमिशन से, उनकी इजाज़त से आप सबके सामने पेश किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये नावल भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए हम स्टोरी को एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीना ने जैसे ही दबीस पर्दे समेटकर एक तरफ किए, सूरज की किरणों ने शफ़ाफ गिलास वॉल से मुनक्किस होकर डाइनिंग हॉल को जगमगा दिया। उसने शबनम की लकड़ी से बनी हुई ख़ानदानी डाइनिंग टेबल पर डस्टर फेरा, कुर्सियाँ तरीके से सेट की और पूरे हॉल पर एक तायराना निगाह डालकर मुस्कुरा दी। सब लोग थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले थे ताकि मिलजुल कर नाश्ता किया जा सके। आज छुट्टी का दिन होने की वजह से इस डाइनिंग हॉल की किस्मत जागी, वरना बाकी दिनों में तो यहाँ सिर्फ याद माजी गर्दिश करती। घड़ी ने 9 बजाए। सफ़ीना ने मुंतज़िर निगाहों से दाखिली दरवाजे की जानिब देखा। लम्हा भी न गुजरा कि अबरार खान सफ़ेद कुर्ता पजामे में कीमती छड़ी थामे अपने दोनों बेटों जलाल खान और behzad खान के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंदर दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, आप यहाँ बैठें। सफ़ीना ने मुश्तरका सलाम किया और मुस्कुराकर अबरार खान को कुर्सी पेश की। घर के सरबराह होने की हैसियत से हमेशा से उनके लिए दरमियान में रखी सबसे ऊंची और आरामदायक कुर्सी मुख्तस की गई थी। बेटी, जल्दी से अपने हाथों का मज़ेदार नाश्ता करवा दो, वरना तुम्हारी ताई तो पूरे हफ्ते पराठे नहीं पापड़ खिलाती हैं। कसम से खाते हुए दांत हिल जाते हैं। जलाल खान ने हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर पहले दरवाजे की जानिब देखा, फिर भतीजी के कान में शरारती अंदाज में सरगोशी की। वो टेबल पर नाश्ते के लवाजमात सजाते हुए खिलखिलाई। ओहो, तो आज मोहतरमा जीत गईं। सफ़ीना की हंसी की खनक पर अंदर दाखिल होते फ़ाइज़ के दिल में गुदगुदी सी हुई और वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और माँ की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर बेकरारी से अंदर झांका। सुबह की ताज़ा फ़िज़ा में उसका हुस्न फूटा पड़ रहा था। ताया जान, आज तो मैंने आपकी पसंद के ख़ास आलू मेथी के पराठे बनाए हैं। सफ़ीना ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। इसमें आम लड़कियों जैसी कोई चालाकी नहीं थी। वो मिजाजन एक सीधी सादी मोहब्बत करने वाली लड़की थी। रेहाना कहाँ रह गईं? जल्दी आ जाओ। behzad खान ने बाप को दूसरी बार घड़ी की जानिब देखता पाया तो तेज़ी से उठे और हॉल की दीवार पर लगे इंटरकॉम से बीवी को हिदायत दी, जो ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद थीं। रेहाना ने नाश्ते का बाकी सामान ट्रे में रखा और बेजारियत से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। उन्हें छुट्टी वाले दिन की ये भाग दौड़ ज़रा नहीं भाती, मगर इस मामले में बेटी और शौहर ने ऐसा एका किया कि वो अकेली पड़ गईं, सो खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। सफ़ी भी ना, ये नहीं कि निगाह उठाकर इधर भी देख ले, मगर उसे तो बड़ों के सामने नंबर बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। फ़ाइज़ ने उसे दिल लगाकर देखते हुए प्यार से सोचा। सब्ज़ और सफ़ेद सूट में मलबूस, लंबे घने स्याह रंग के बाल कैचर में कैद होने के बावजूद लटों की सूरत में शहाबी चेहरे के गिर्द घेरा डाले अटखेलियाँ कर रहे थे। दरमियाना कद, नाजुक सरापा, सुनहरी झील जैसी गहरी आँखें वो हुजूम में भी यकता दिखाई देती। फ़ाइज़ खान का दिल ऐसे ही अपनी कज़न पर नहीं जा अटका था। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाकर किचन में आलू की भुजिया की डिश उठाकर लाओ। सायरा जलाल अपने भारी भरकम वजूद को घसीटती बमुश्किल हॉल की तरफ बढ़ी तो बेटे की मदहोशी पर एकदम जल गईं। चीखकर हिदायत दी तो वो घबराकर अंदर की जानिब भागा। इस मुसीबत से जाने कब जान छूटेगी। सायरा ने दांत कचकचाकर सफ़ीना को घूरा, जो बहुत तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। सायरा, भाई जल्दी करो। जलाल खान ने बीवी को अंदर आते देखा तो बोले। सफ़ीना ने ताई के हाथ से ट्रे थामी। लो, मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं तो आ गई। कुछ ऊपर वालों को भी याद दहानी करवा दिया करें। सायरा ने शौहर को खसमकीन निगाहों से घूरा तो उन्होंने डरने की एक्टिंग की। सफ़ीना हंस दी, गोया सायरा के गुस्से को सवा नेज़े तक पहुंचा दिया। तुम खड़ी क्या ही कर रही हो? जाओ जाकर माँ का हाथ बटाओ, 9 बजने वाले हैं। अब्बा जान को भूख लग रही होगी। सायरा ने सुसर का बहाना बनाकर उसे झाड़ा तो उसका चेहरा उतर गया। सफ़ीना के लिए सायरा का ऐसा रवैया न सिर्फ behzad, रेहाना बल्कि फ़ाइज़ और जलाल को भी बहुत नागवार गुजरता, मगर घर का माहौल ठीक रखने के लिए अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता। सबसे मोहब्बत करने वाले जमाल खान के दिल में अपनी भतीजी के लिए बहुत गुंजाइश थी।
کبھی کبھی تو وہ اپنے اکلوتے بیٹے پر بھی سفینہ کو فوقیت دے جاتے۔ بس یہی بات سائرہ اور ان کی ماں دلشاد کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اماں، آپ کی بہو نہ جانے کن چکروں میں ہے، چپکے چپکے فون پر لگی رہتی ہے، رانی نے پوچھا مارتے ہوئے رازداری سے کہا اور دلشاد بیگم کے دل میں وسوسے جگائے۔ اچھا، ایسی کون سی بات ہے، تم پتہ کرو نا۔ دلشاد کے پیٹ میں مروڑ اٹھا۔ میرے کو کیا پتا، بہو رانی ویسے بھی انگلش میں جانے کیا گٹ پٹ کرتی ہے، میری مت ہی ماری جاتی ہے، ویسے بھی مجھے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو جاتی ہے۔ رانی نے دانتوں کی نمائش کی اور پوچھے کی بالٹی اٹھا کر چل دی۔ اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ نرما اب کون سے چاند چڑھائے گی؟ دلشاد بانو سر پر ہاتھ رکھے نئی سوچ میں مبتلا ہو گئیں۔ سائرہ کی ماں دلشاد بیگم کے گھر میں کام کرنے والی ماسی رانی بہت منہ چڑھی تھی۔ جس دن سے شکیل اوپر شفٹ ہوا تھا، رانی کو نرما کی جاسوسی پر مامور کر دیا گیا۔ دلشاد خود تو جوڑوں کے درد کی دائمی مریضہ تھیں، اسی وجہ سے بار بار بہو پر نگاہ رکھنے کے لیے اوپر جانا محال تھا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے رانی کی مٹھی گرم کی اور وہ بڑی بھی کو پل پل کی خبریں پہنچانے لگی۔ آج بہو رانی کتنے بجے سو کر اٹھیں؟ وہ دن میں کتنی بار میکے فون کرتی ہیں؟ شاپنگ پر گئی تھی تو کتنے پیسے خرچ کر کے آئیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ان کے بیٹے شکیل کو کیسے دبا کر رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سن کر دلشاد اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ آج کل کی لڑکیاں تو ہواؤں سے باتیں کرتی ہیں، سسرال والوں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ پتہ نہیں نرما نے کون سا نیا چکر چلایا ہوا ہے، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ دلشاد بیگم نے فوراً ہی بیٹی کے گھر فون گھما کر نئی خبر فراہم کی۔ اوفو اماں، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور یہ رانی چمار آپ سے پیسے ایٹھنے کے چکر میں بلا وجہ باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے۔ سائرہ نے چڑ کر ماں کو جواب دیا۔ ادھر ناشتے کی ٹیبل پر سب چائے کا انتظار کر رہے تھے، اس پر دلشاد نے صبح صبح بیٹی کو فون کھڑکا دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی ماں کے ساتھ مل کر بھابھی کے بخیے ادھیڑتی، مگر ابھی ذہن اندر اٹکا ہوا تھا۔ بیٹا شکیل تیری بات بہت سنتا ہے، تو اسے کریدے گی تو شاید بتا دے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات تو ہے۔ بہو بھی روز بن ٹھن کر نکل جاتی ہے، خوب شاپنگ ہو رہی ہے، دلشاد نے لجاجت سے کہا تو سائرہ کو ماں پر ترس آ گیا۔ اچھا اماں، آپ فکر نہ کریں، شکیل سے ایک دو دن میں بات کرتی ہوں، اب فون رکھیں، وہاں ناشتے کی ٹیبل پر ہلہ مچ گیا ہوگا۔ سائرہ نے ٹی پاٹ میں چائے دم کرتے ہوئے جلدی سے ماں سے اجازت طلب کی اور دل ہی دل میں رانی کو کوسنے لگی۔ رانی موقع پرست عورت تھی، اس نے شروع میں ہی پرکھ لیا کہ اس گھر کی ساس بہو میں بالکل نہیں بنتی۔ اپنی غلط سلط رپورٹنگ سے دونوں کے دلوں میں موجود کینہ کو بڑھاوا دیتی، ان سے پیسے بٹورتی، دونوں کو جلتا بھنتا چھوڑ کر خود عیش کرتی۔ حالات پہلے ہی کافی خراب تھے، رانی کی مہربانی سے ان دونوں میں بات چیت تک بند ہو گئی۔ ہمارے پڑوسی صفدر حسین کی بڑی بیٹی شازیہ کی شادی ہے، وہ کل دعوت نامہ دینے آئے تھے۔ ابرار خان بظاہر اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہا، مگر وہ ہال میں موجود تمام نفوس سے مخاطب تھے۔ جی ابا جی، ہم سب کا بلاوا آیا ہے۔ جلال نے باپ کے سامنے رکھا سنہرا جھلملاتا عروسی کارڈ اٹھا کر پڑھتے ہوئے بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی، انہیں ہمیں الگ الگ کارڈ دینے چاہیے تھے۔ سائرہ نے کپ میں چائے نکالتے ہوئے عادت کے مطابق اعتراض اٹھایا۔ بھابھی، اس سے پہلے کبھی الگ کارڈ آیا ہے؟ ہمیشہ سے سب ابا جی کے نام پر تو کارڈ بھیجتے ہیں۔ بہزاد نے بڑی بھابھی کے اعتراض کو مسترد کیا اور بیوی کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ریحانہ جو اس بحث میں حصہ لینا چاہ رہی تھی، دل محسوس کر رہ گئیں۔ ابرار خان نے دونوں بہوؤں کے تیور دیکھے اور ٹھنڈی آہ بھری۔ کچھ بھی ہو، ایسے بے تکے بلاوے پر میں تو نہیں جانے والی۔ سب کو پتہ ہے اس گھر میں دو فیملی رہتی ہیں، مگر پھر بھی۔ سائرہ کی وہی ضد۔ چائے میں چینی ملاتے ہوئے فیصلہ کن انداز اختیار کیا۔ مما، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فائز نے بیزار ہو کر ماں کو ٹوکا، جو بلا وجہ کا تنازع نکال کر بیٹھ گئیں۔ ہم نے محسوس کیا ہے جب بھی چھٹی والے دن سب مل جل کر ناشتہ کرتے ہیں تو بڑی یا چھوٹی بہو کوئی ایسی بات نکال کر بحث شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے ماحول کو گھمبیر کرنا اور ساتھ بیٹھنے کی خوشی غارت کرنا۔ اب کسی کے کارڈ دینے پر بھی بلا وجہ کا تنازع۔ ابرار خان ناشتہ چھوڑ کر غصے میں ایک دم کھڑے ہو کر گرجے۔ ابا جی پلیز بیٹھیں، آپ نے تو ابھی کچھ کھایا بھی نہیں۔ بہزاد اور جلال نے جلدی سے بڑھ کر باپ کو کرسی پر بٹھایا اور دلیا کا پیالہ ان کے نزدیک کیا۔ ابا جی میں تو، سائرہ نے اپنا موقف بیان کرنا چاہا کہ جلال ان پر برس پڑے۔ بس چپ ہو جاؤ، اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شوہر کی ڈانٹ پر ایک دم دبک گئیں۔ بہو سکینہ کی زندگی میں ہمارے یہاں ایک بڑا دسترخوان لگتا رہا، اب دو الگ الگ جگہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تم لوگوں کی ضد پر کچن الگ ہو گیا،
ہم ایک بیٹے کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے خود کو نامکمل محسوس کرتے، اسی لیے یہ انتظام کیا کہ کم از کم چھٹی والے دن تو ایک ساتھ ناشتہ کھانا کھایا جا سکے اور دلوں میں موجود فاصلے کم ہو جائیں۔ مگر لگتا ہے تم لوگوں کو ہماری ایک دن کی خوشی بھی منظور نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، اگلے اتوار سے ہم اکیلے ہی گزارا کر لیں گے، ابرار خان نے بڑے دکھی انداز میں کہا تو ان کے برابر میں بیٹھی سفینہ کی آنکھوں میں موتی چمک اٹھے۔ بڑھاپے میں انسان اپنی اولاد کے ہاتھوں کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ ابا جی آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کی ہدایت پر اپنی بیویوں کو کچن الگ کرنے کی اجازت تو دے دی، مگر ان کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی ہے۔ ہم تو اپنے باپ کے ساتھ ہی چھٹی والا دن گزاریں گے، باقی ان لوگوں کی مرضی جو دل چاہے کریں، جلال اور بہزاد نے یک زبان ہو کر کہا۔ ہم بھی دادا ابا کے ساتھ چھٹی والا دن گزاریں گے، ایک طرف سے سفینہ تو دوسری طرف سے فائز نے ابرار خان کو تھام کر پیار سے کہا تو ان کا ملال جاتا رہا۔ ریحانہ اور سائرہ کے چہرے فق رہ گئے، انہوں نے کینہ توز نگاہوں سے محبت کا یہ نظارہ دیکھا اور سر جھکا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ ابرار خان بہت ہی دور اندیش انسان تھے، انہیں اپنی بیوی سکینہ اور دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی، اس لیے بیٹوں کو ساتھ رکھنے کے لیے بڑا سا آبائی گھر خان ہاؤس بنایا، جہاں نیچے کی منزل پر ان کے بڑے بیٹے جلال خان اپنی بیوی سائرہ اور بیٹے فائز خان کے ساتھ رہتے، چھوٹا بہزاد خان بیوی ریحانہ اور بیٹی سفینہ کے ساتھ اوپری منزل پر رہتے تھے۔ جب تک سکینہ زندہ رہیں ان سب کا کھانا پینا ایک ہی جگہ ہوتا۔ ساس نے دونوں بہوؤں کی باری باندھ دی، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن ریحانہ کچن سنبھالتی تو دوسرے دن سائرہ۔ سکینہ ایک بہترین انتظام کار تھیں، یہی وجہ ہے کہ خان ہاؤس کے حالات جتنے بھی مخدوش ہوں گھر کے مردوں کو ہوا نہیں لگنے دیتی، آپس کے جھگڑے خود ہی سلجھاتی۔ مگر 6 مہینے قبل جب ایک رات دل کا دورہ پڑنے سے وہ اس دنیا میں نہ رہیں تو سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ گیا، دلوں کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ گھر کے مرد روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئے۔ ابرار خان نے پہلے تو چپ کر کے تماشا دیکھا، مگر جب بات تو میں تک جا پہنچی تو دل پر پتھر رکھ کر ایک دن بہوؤں کو کچن علیحدہ کرنے کی اجازت دے دی۔ ان لڑائیوں کے پیچھے سائرہ کی تنگ دلی کا زیادہ ہاتھ تھا۔ دراصل جلال خان کا ٹائروں کا بزنس تھا، شہر میں ان کی چلتی ہوئی بڑی 2 دکانیں تھیں، جبکہ بہزاد نوکری پیشہ انسان تھے۔ کیونکہ بڑے بھائی کی آمدنی چھوٹے کے مقابلے میں زیادہ تھی، اس لیے سکینہ نے گھر کے زیادہ خرچوں کا بوجھ بھی جلال کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ ان کی زندگی میں تو سائرہ پھر بھی دبی رہیں، مگر بعد میں خوب جتاتیں۔ انہیں اپنے شوہر کی کمائی کا بڑا زوم تھا، اسی لیے جس کو دل چاہتا سنا دیتیں۔ سب سے بڑا شکار دیورانی ریحانہ بنتی۔ ویسے بھی خاندان بھر میں سائرہ تیز اور جھگڑالو خاتون کے طور پر بدنام تھیں۔ اب گھر کے ہر معاملے میں ریحانہ کے ساتھ ناانصافی ہونے لگی۔ وہ ایک حساس عورت تھیں، شوہر کی کم آمدنی کا احساس انہیں کچوکے لگاتا، اس پر سائرہ کی تیز زبان، وہ ایک دم پریشان ہو کر رہ گئیں۔ ریحانہ نے شروع سے جٹھانی کو عزت دینا چاہی، مگر ہر وقت کے طنز اور بات بے بات کے طعنوں نے دل میں عزت بھی ختم کر کے رکھ دی۔ ریحانہ چڑچڑی ہو کر سائرہ کے رنگ میں ڈھل گئیں۔ جب سے کچن علیحدہ ہوا انہیں آزادی حاصل ہوئی، اب وہ کم کھاتی مگر غم نہ کھاتی، کیونکہ چوٹ برابر کی تھی۔ اماں، نرما کے بھائی کئی سال سے ہمیں امریکہ بلوانے کی کوشش کر رہے تھے، اتنے سالوں بعد اب جانے کا انتظام ہوا ہے۔ شکیل نے دلشاد کے کمرے میں داخل ہو کر دھماکہ کیا۔ کیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ دلشاد کے پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر عقل نے کام کرنا شروع کیا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بہو بیٹے کو تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی امریکہ جا رہے ہیں، ہماری قسمت کام کر گئی اور بھائی کی کوششوں سے ویزا لگ گیا۔ نرما نے شوہر کو جھجکتے دیکھا تو فوراً بتایا۔ دلشاد بہو کے لہجے کی اطراحٹ پر جل کر رہ گئیں۔ رانی کو بھی گھور کر دیکھا جو منہ پھاڑے کھڑی سب سن رہی تھی۔ شکیل تیرا خون کیسے اتنا سفید ہو گیا؟ بوڑھی ماں کا بھی خیال نہیں آیا؟ دلشاد ایک دم کھڑی ہوئی اور بیٹے کا گریبان تھام کر جھنجھوڑ دیا۔ کیا کروں اماں، یہاں حالات نے اتنا ستایا ہے، اب مزید گزارا نہیں ہوتا۔ شکیل کے پھٹ پڑنے پر دلشاد کو نگاہیں چرانی پڑی۔ ہاں اب تو تیری زندگی میں بس بیوی ہی رہ گئی ہے، ماں والا کھانا تو نے اپنے ہاتھوں سے خالی کر دیا ہے۔ دلشاد بیگم کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا سا ہو گیا، آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ شکیل کے دل کو کچھ ہوا۔ چلیں ابھی اماں غصے میں ہیں، آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گی۔ نرما نے شوہر کا ہاتھ تھام کر کھینچا۔ وہ ساس کی جذباتی بلیک میلنگ سے ڈر گئی۔ میری پیاری اماں کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں وہاں سیٹ ہو جاؤں تو سب سے پہلے آپ کو بلواؤں گا۔ شکیل نے بیوی کا ہاتھ جھڑکا اور ماں کو باہوں میں بھر کر طفل تسلیاں دیں۔ دلشاد کا ضبط جواب دے گیا،
وہ زور زور سے رونے لگیں۔ نازک سے ہاتھوں میں چھن چھناتی چوڑیاں، کانوں میں بالیاں، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر لائٹ سی لپسٹک لگانے کے بعد اس نے جلدی سے پیروں میں تلے والا کھسا پہنا۔ فائز نے ایک چکر بھی نہیں لگایا۔ کیا وہ ذرا دیر کے لیے آ جاتا؟ اب تو نکلنا ہی پڑے گا، ویسے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے۔ سفینہ نے نگاہ اٹھا کر دیوار گیر گھڑی میں مایوسی سے وقت دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ سفی، چلو بھی، دیر ہو رہی ہے۔ ریحانہ کی پکار پر اس کے ہاتھ پاؤں مزید پھول گئے۔ ساری مل کر مجھے کوس رہی ہوں گی۔ ماں کی آواز پر اس نے زبان دانتوں تلے دبا کر سوچا۔ آئی امی۔ استری اسٹینڈ پر رکھا دھنک رنگ دوپٹہ اٹھایا اور سر پر اوڑھے ہوئے ماں کو جواب دیا اور نازک انگلیوں میں رنگ پہنتی ہوئی باہر کی جانب بڑھنے کا ارادہ کیا۔ کچھ سوچ کر لمحہ بھر کو رکی، واپس پلٹ کر آئینے میں اوپر سے نیچے تک اپنا عکس دیکھا۔ لگ تو اچھی رہی ہوں، مگر افسوس جس کے لیے اتنی تیاری کی ان صاحب کا دور دور تک پتہ نہیں۔ سفینہ نے دل ہی دل میں فائز کو برا بھلا کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ توبہ، کتنی دیر لگاتی ہو؟ تم لوگوں کے تو 16 سنگھار ختم ہی نہیں ہوتے۔ چلو اب تیزی سے قدم بڑھاؤ۔ اگر تمہاری تائی جان محترمہ سائرہ جلال ہم سے پہلے تقریب میں پہنچ گئیں تو اب تک ہمارے سارے گناہ دھو چکی ہوں گی۔ ریحانہ نے چادر اوڑھتے ہوئے شرارت سے کہا تو سفینہ کھلکھلا اٹھی۔ نرما کی جب شکیل احمد سے شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھی۔ گھر میں صرف 2 افراد تھے، ایک میاں اور دوسری ساس۔ بہنوں نے سمجھایا تم تو سسرال میں جا کر راج کرو گی، لڑکا اکیلا ہے، صرف ایک بوڑھی ساس ہے، وہ کونے میں پڑی رہیں گی، باقی سب کچھ تمہارے اختیار میں ہوگا۔ مگر اس کے تو سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ اصل میں نرما شروع سے ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ تھوڑی بہت نکچڑی بھی تھی۔ گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، 2 بھائی باہر تھے، بات منہ سے نکلنے سے قبل پوری ہو جاتی، اس لیے اس کے مزاج نہیں ملتے۔ گھر والوں نے شکیل کے ساتھ یہی سوچ کر رشتہ طے کر دیا کہ بیٹی کا گزارا چھوٹے سے خاندان میں بآسانی ہو جائے گا، مگر یہ بات ان لوگوں کی خوش فہمی ثابت ہوئی۔ دلشاد بیگم 10 سسرالیوں پر بھاری پڑی۔ شکیل کے والد کا کچھ برس پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ نرما کی ایک ہی نند تھی، سائرہ جلال، جس کی بہت کم عمری میں شادی ہو گئی۔ ویسے بھی دونوں بھائی بہنوں کے بیچ عمروں کا کافی فرق تھا۔ وہ اپنے سسرال میں مصروف ہوتے ہوئے بھی ماں سے روزانہ فون پر بات کر لیتی، جس پر نرما کو اس وقت تک اعتراض نہیں ہوا جب تک ماں بیٹی نے اس کا پیچھا لینا شروع نہیں کیا۔ بیٹی کی شادی اور شوہر کے انتقال کے بعد دلشاد بیگم کی تمام توجہ بیٹے پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ شکیل بھی آفس سے واپس آتے ہی ماں کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ ماں اپنی دن بھر کی رودات سناتی، بیٹا سر ہلاتا رہتا۔ کبھی وہ خود دلشاد سے اپنے دن بھر کا احوال کہہ دیتا۔ وہ اگر کچن میں جاتی تو بیٹا وہیں کرسی سنبھال کر بیٹھ جاتا، پھر چائے ناشتہ کر کے کچھ دیر کے لیے اپنے یار دوستوں میں نکل جاتا، مگر رات کا کھانا ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ کھاتا۔ چھٹی والے دن اکثر بیٹی اور نواسہ چلے آتے تو ان دونوں کی عید ہو جاتی۔ دلشاد بیگم زندگی کے معمولات سے بہت خوش اور مگن تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بیٹے کی شادی کے مسئلے کو ٹالتی آ رہی تھی، مگر کب تک؟ آخر شکیل کے سہرے کے پھول بھی کھل اٹھے اور نرما اس کی زندگی میں مسکراتی ہوئی چلی آئی۔ گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا تو لازمی طور پر شکیل کی توجہ بٹی۔ اب وہ زیادہ ٹائم بیوی کو دینے لگا۔ یہیں سے دلشاد کو بہو سے بیزاریت پیدا ہوئی۔ وہ جان بوجھ کر ان دونوں کے بیچ میں حائل ہونے کی کوشش کرتی۔ شکیل کی آفس سے واپسی ہوتی اور گھر میں رسا کشی کی کیفیت شروع ہو جاتی۔ دونوں کی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ اپنی محبت جتا سکیں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا۔ اگر نرما چائے بنا کر لاتی تو دلشاد کا اصرار ہوتا لسی پیو، جو انہوں نے دوپہر سے بنا کر فریج میں رکھ دی ہوتی، کیونکہ بقول ان کے چائے خون خشک کرتی ہے۔ وہ چائے پیتا تو ماں کا منہ بن جاتا، لسی پی لیتا تو بیوی روٹھ جاتی۔ ان حالات میں شکیل ماتھا پیٹتا کہ کس کو رضامند اور کس کو برہم کرے۔ دلشاد بیگم بیٹے کے سامنے بہو کی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی اور کمرے میں نرما رو رو کر شوہر سے فریاد کرتی۔ شکیل احمد کوشش کے باوجود رشتوں کے بیچ توازن قائم رکھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اسے محبت کی فراوانی سے بدہضمی ہونے لگی۔ اس پر اکثر جب بڑی بہن یہاں پہنچ کر اپنے پیار کا چھڑکاؤ کرتی تو وہ گھر سے باہر نکل جاتا۔ زندگی بہت سست انداز میں آگے بڑھے جا رہی تھی کہ ایک دن نرما نے ماں بننے کی خوشخبری سنا کر شکیل کا دل جیت لیا۔ اب وہ بیوی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا، اس معاملے میں ماں کی بھی نہیں سنتا، مگر شاید قسمت کو اس گھر کا سکون منظور نہیں تھا۔ ایک دن شکیل کو اپنی نوکری سے جواب مل گیا۔ وہ مالی طور پر مجبور ہو کر رہ گیا۔ دلشاد بیگم کے ہاتھ اب ایک نیا تماشا آ گیا۔
گھر میں پیسے کی تنگی شروع ہوئی تو وہ کسی طرح کے تعاون پر تیار نہ ہوئیں۔ بیٹے کو باتیں سناتی جو ان حالات میں بھی بیوی کے اللے تللوں پر پیسے خرچ کرتا، بہو کو طعنے دیتی، یہاں تک کہ آنے والے بچے کو بھی نہ بخشتی، جس کے دنیا میں آنکھیں کھولنے سے قبل ہی باپ پر یہ برا وقت آ گیا۔ نرما ذہنی اذیت کا شکار رہنے لگی۔ اس کے دونوں بھائی بہانے سے خرچے کے لیے ہزاروں روپے بھیجنے لگے، مگر دلشاد کسی کا احسان ماننے والی ہستی نہ تھی۔ ان کی روش نہ بدلی، جس کا خمیازہ شکیل احمد کو یوں بھگتنا پڑا کہ ایک دن نرما کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ اسپتال جانے کے لیے بے قرار ہوتی رہیں، مگر دلشاد انجان بنی کمرے میں لیٹی رہیں۔ شکیل احمد ان دنوں ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب پر لگا تھا۔ درد سے بے حال نرما نے بڑی دقت سے شوہر کو فون ملایا۔ وہ تیر کی طرح اڑتا ہوا گھر پہنچا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں جب تک اسپتال پہنچے، نرما کا مس کیریج ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ اذیت ناک بات سن کر وہ شوہر سے لپٹ لپٹ کر اتنا روئی کہ شکیل کو بھی پہلی بار ماں کی سنگ دلی پر غصہ آیا۔ اس نے اب اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کا سوچا۔ بیوی کے اسپتال سے گھر آنے سے پہلے سامان اوپر والے فلور پر شفٹ کر دیا۔ دلشاد نے بڑے بین ڈالے، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ نرما کے بھائیوں کو بھی بہن کی حالت پر افسوس ہوا۔ انہوں نے بہن بہنوئی کو امریکہ بلوانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اوپر شفٹ ہو جانے کے بعد نرما کی زندگی میں تھوڑا سکون آ گیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے جینے لگی۔ شکیل ماں کے پاس جا کر بہت دیر بیٹھتا، مگر اس کے شکوے ہی ختم نہیں ہو پاتے۔ وہ بدمزہ ہو کر اٹھ جاتا۔ وہ بہتر جاب کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ اچانک نرما کے بھائیوں نے ان دونوں کا ویزا لگنے کی خوشخبری سنا دی۔ نرما کے پاؤں تو خوشی کے مارے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ شکیل بھی اب کسی کو کچھ بتائے بنا خاموشی سے باہر جانے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ برآمدے میں رکھے گئے آرائشی ستونوں پر بنے بیضوی چوڑے منہ کے گلدانوں میں پانی بھر کر اس پر گلاب کی پتیوں کو سجا دیا گیا تھا۔ گلدانوں کے اطراف میں سجی ہوئی شمع کی روشنی ماحول کا فسوں بڑھا رہی تھی۔ دیواروں کو سرخ گلاب اور گیندے کے زرد پھولوں سے سجایا گیا۔ باقی کمی جلتی بجھتی آرائشی قمقموں کی لڑیوں نے پوری کر دی۔ فائز نے اپنے ٹیرس سے سر نکال کر پڑوس میں جھانکا۔ زبردست تیاری ہے۔ اس نے لڑکیوں کی محنت کو سراہا، جنہوں نے پورا دن لگا کر مائیوں کے لیے یہ سجاوٹ کی تھی۔ لان کے ایک سائڈ پر دھری لکڑی کی چوکی پر سبز تخت پوش بچھا کر اسٹیج کی شکل دی گئی۔ ارد گرد کرسیاں لگا کر خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ درمیان میں سفید چاندنی بچھا کر ڈھولک اور ڈف رکھ دی گئی تاکہ دلہن کی سہیلیاں گانا بجانا کر سکیں۔ یہ صفی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ فائز نے ٹیرس سے اچھا خاصا نیچے کی طرف جھکتے ہوئے وہاں بیٹھی خواتین کا جائزہ لیا۔ اچانک دل کی مراد پوری ہو گئی۔ دلہن شازیہ اندر سے سہیلیوں کے جھرمٹ میں سج دھج کر قدم رکھتی باہر آ رہی تھی۔ اس کے بالکل برابر میں سفینہ سرخ زرتاج دوپٹہ تھامے کھڑی تھی۔ دلہن کو لا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ شازیہ زرد اور سبز لباس کے امتزاج سے بنا ماہیوں کا جوڑا زیب تن کیے، چہرہ گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپائے مزید جھک کر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں سبز پیرہن میں بنی سنوری سفینہ کھڑی تھی۔ فائز کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ وہ سب شازیہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں لگ گئیں۔ کسی بات پر سفینہ بڑی دلکشی سے کھلکھلائی۔ فائز نے جلدی سے موبائل کیمرے میں اس یادگار لمحے کو قید کر لیا۔ اف، کتنے دنوں کے بعد بغیر کسی پابندی کے اسے دیکھ رہا ہوں، وہ خوش ہو کر سوچنے لگا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے سائے سے بھی بھاگنے پر مجبور تھے۔ فائز جانتا تھا کہ جس دن بھی اس کی مما کو بیٹے کے ارادے کی خبر ہو گئی، اسی دن گھر میں بھونچال آ جائے گا۔ اسے سفینہ کی عزت کا بہت پاس تھا، یا شاید وہ اس سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا۔ جانتا تھا محتاط رہنے میں ہی ان کی محبت کی بقا تھی۔ فائز نے نگاہیں گھما کر پوری محفل کا جائزہ لیا تو اس کا قہقہا نکل گیا، جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ کرسیوں کی قطار کے ایک سائڈ پر ریحانہ اور دوسری طرف سائرہ براجمان تھیں۔ یہ دونوں نہیں سدھر سکتیں، اس نے سر کھجاتے ہوئے سوچا۔ لڑکے والے آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قریبی رشتہ دار خواتین مائیوں کی رسم ادا کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ وہ سب دلہن کو مٹھائی کھلاتے ہوئے سر پر سے پیسے وار کر سامنے بچھی تپائی پر رکھنے لگیں۔ فائز کے منہ میں پانی آ گیا۔ میٹھا اس کی کمزوری تھا، خاص طور پر گلاب جامن، مگر اس وقت وہ اس کی پہنچ سے بہت دور تھے۔ چلو بھائی کڑیوں، ڈھولکی شروع کرو۔ شازیہ کی امی کے اصرار پر لڑکیاں بیچ میں بچھی چاندنی پر بیٹھ گئیں۔ سب کی پرزور فرمائش پر سفینہ ڈھولک کی تھاپ پر میٹھے سروں میں گانا گانے لگی۔
فائز سریلی لے میں کھو گیا۔ اس کی انگلیاں بھی منڈیر پر گانے کے ساتھ ساتھ تھرکنے لگیں۔ کچھ سوچ کر ماں کو دیکھا تو اس کی توقعات کے عین مطابق وہ بیزار منہ بنائے سفینہ کے گانے کو ناگواری سے برداشت کر رہی تھیں، جبکہ چاچی بیٹی کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئیں۔ یا اللہ، ان دو خواتین کی دشمنی میں ہمارے پیار کا کیا بنے گا؟ فائز نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پناہ مانگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور دلکش راگنی میں لڑکیوں نے مل کر وہ تان اٹھائی کہ رات جھوم اٹھی۔ سائرہ پانی پینے کے بہانے سے اٹھی اور آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا کر سر اٹھا کر اپنے ٹیرس کی طرف تاکا۔ ان کو شک ہوا کہ بیٹا وہاں کھڑا نہ ہو۔ سائرہ مسلسل اوپر دیکھ رہی تھی مگر ان کو کچھ سجھائی نہیں دیا۔ ریحانہ نے منہ بنا کر سفینہ کو اشارے سے جٹھانی کی حرکت دکھائی۔ وہ ماں کے اشاروں پر حیران ہو کر رہ گئی۔ او تیری، بھاگ بیٹا! فائز اچھل پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے ہٹنے میں ہی عافیت جانی۔ مائیوں کا یہ فنکشن پڑوسیوں کی بڑی بیٹی شازیہ کا تھا، جہاں محلے کی تمام خواتین مدعو تھیں، مگر ماں اسے یوں جھانکتا دیکھ لیتی تو بلا وجہ خان ہاؤس کا ماحول خراب ہو جاتا اور سفینہ کو جی بھر کر دیکھنے کی خوشی کرکری ہو کر رہ جاتی۔ بچ گیا، ورنہ امی نے گھر آ کر کچومر بنا دینا تھا، فائز نے دھیرے سے پیچھے ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ بھی سائرہ جلال کی اولاد تھا۔ یہاں کھڑے ہونے سے پہلے پوری پلاننگ کی، ٹیرس کی لائٹس آف کر کے اندھیرا کر دیا۔ فائز سیڑھیوں سے نیچے اترا تو ایک سرشاری اس کے ساتھ تھی، سفینہ کا من موہنا سا پرکشش سراپا، اس کی آواز کے سر جو اپنا ہر راستہ پہچانتے ہوئے اس تک پہنچ گئے۔ وہ بستر پر لیٹ کر ان خوبصورت لمحات کو بار بار سیل فون پر دیکھتا ہوا سو گیا۔ بقیہ رات خوابوں میں سفینہ اس کے سنگ ہوا کے دوش پر اڑتی رہی۔ ساری تیاری مکمل ہونے کے بعد جب شکیل نے ماں کو خبر دی، دلشاد سینے پر ہاتھ رکھ کر گمسم بیٹھی ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی۔ دل کا درد برداشت نہ ہوا تو سائرہ کو فون کر کے وہ رونا دھونا مچایا کہ کوئی حد نہیں۔ شکیل کے باہر جانے کی بات سن کر سائرہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے بھائی اور بھابھی کی خود غرضی ایک آنکھ نہ بھائی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرے دن رات کے کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ بھائی تم تو امریکہ چلے جاؤ گے، مگر پیچھے ماں جو اکیلی رہ جائے گی اس کا کیا بنے گا؟ سائرہ نے کھانے کے بعد نرما کو فائز سے گپ شپ میں مصروف دیکھا، فوراً لیمن ٹی کا کپ تھامے شکیل کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مجھے بھی اماں کی فکر ہے، مگر آپ تو یہاں موجود ہیں نا؟ رانی کو بھی کل وقتی ملازمہ کے طور پر رکھ لیا گیا ہے۔ نرما شکیل کو ذہنی طور پر تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار کر کے لائی تھی۔ فوراً رٹا رٹایا سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ واہ بھائی واہ، تم نے کیا اچھا حل تلاش کیا ہے، کیا اس طرح سے زندگی گزر سکتی ہے؟ سائرہ نے جذباتی ہو کر تالی بجائی اور نرما کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں ویسے بھی وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلا کام اماں کو بلانے کا کروں گا۔ شکیل نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے بہن کو صفائی دی۔ نرما اٹھ کر ان دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ایسا کرو ابھی تم اکیلے چلے جاؤ، نرما اور اماں کو بعد میں ایک ساتھ بلوا لینا۔ سائرہ نے بھویں اچکا کر نئی تجویز پیش کی۔ نرما کا دل جل کر کباب ہو گیا۔ آپی، اگر ہماری جگہ قسمت آپ کو یہ موقع دیتی تو کیا آپ اپنے بوڑھے سسر کی خدمت کے لیے یہاں رک جاتی؟ نرما نے میاں کی اتری شکل دیکھ کر خود میدان میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ سائرہ کو بھابھی کی بات بہت بری لگی۔ میں تم سے نہیں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں۔ سائرہ نے نرما کو دودھ کی مکھی کی طرح اس مسئلے سے علیحدہ کرنا چاہا۔ آپ اتنی غیر حقیقی باتیں کیسے کر لیتی ہیں؟ جس بھائی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اس کی ایک بیوی ہے، اس کا بہتر مستقبل مجھ سے منسلک ہے، اس لیے آپ مجھے اس مسئلے سے الگ نہیں کر سکتی۔ نرما نے بھی چیخ کر جواب دیا۔ مما پلیز! فائز نے گھبرا کر ماں کو اشارہ کیا، جو سرخ پڑتے چہرے سے نرما کو گھورنے لگیں۔ اتنے میں جلال اندر داخل ہوئے تو سائرہ کو خود پر قابو پانا پڑا۔ بھائی اماں پر یہ ظلم نہ کرو۔ سائرہ سے کچھ اور نہ بن پڑا تو جاتے ہوئے شکیل سے چپکے سے استدعا کی۔ شکیل نے سر ہلا دیا، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ امریکہ کی شکل میں اسے اپنا محفوظ مستقبل دکھائی دے رہا تھا۔ آدھی رات کو وہ لان میں بیٹھے بڑی حسرت سے خان ہاؤس کی در و دیوار کو تک رہے تھے۔ ہر سو پھیلی خاموشی، سکون بھی ان کے اندر کی بے چینی کو ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ ستاروں کے درمیان چمکتا چاند انہیں اپنی طرح تنہا محسوس ہوا۔ سکینہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ تم اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ابرار خان نے دکھ کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے سوچا اور ہاتھ میں تھامی چھڑی کو کس کر دبایا۔ دادا جان، آپ اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چلیں اندر، بہت دیر ہو گئی ہے، اب سو جائیں۔
सफ़ीना जो अबरार खान को दूध का गिलास देने उनके कमरे में गई थी, ढूंढती हुई लॉन में निकल आई। बस बच्चे नींद नहीं आ रही थी। वो उदासी से अपनी नर्म दिल पोती को देखते हुए बोले, अच्छा चलें आप यहाँ से उठें और कमरे में चलकर आराम करें, कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। सफ़ीना ने झुककर बूढ़े दादा को सहारा दिया और पोती की ज़िद पर उठने पर मजबूर हो गए। दादी के इंतकाल के बाद से दादा जान के कहे कहीं खो गए, वरना वो कितने जिंदा दिल हुआ करते थे। सफ़ीना उन्हें थामकर अंदर की जानिब जाते हुए सोचने लगी, सकीना तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेला रह गया हूँ। काश तुम जिंदा होती तो ज़िंदगी इस कदर वीरान न होती। उन्होंने खान हाउस के चारों जानिब देखते हुए ठंडी सांस भरी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भरे पूरे ख़ानदान के होते हुए भी किसी एक शख्स के चले जाने से न सिर्फ इंसान की रूह बल्कि बेजान दीवारें भी सोग मनाती हैं। अरे ये कहाँ से आई? सफ़ीना जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सामने वाली दीवार पर सुनहरी फ्रेम को आवेज़ा देखकर हैरान रह गई। बेखबरी में खींची गई तस्वीर में हंसती हुई वो बहुत प्यारी लग रही थी। फ़ाइज़ पर्दे के पीछे छुपा खड़ा उसके तासुरात को एंजॉय कर रहा था। ज़बरदस्त। वो बेख्तियार दीवार के पास गई और फ्रेम पर हाथ फेरते हुए सराहा, देखा मेरा कमाल, वैसे तुम तस्वीर में ज़्यादा अच्छी लगती हो, वरना तो बस गुजारा है। फ़ाइज़ चुपके से उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया और सरगोशी में छिड़ा, हेलो मिस्टर, आप यहाँ कैसे? वो उछल पड़ी, बस जहाँ तुम वहाँ हम। फ़ाइज़ ने मुस्कुराकर कोहनी टिकाई, ओह अच्छा, ताई अम्मा की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। सफ़ीना ने शरारत से निचला होंठ दबाकर उसे छेड़ा, हा हा हा। उसके तजिए पर फ़ाइज़ का दिलकश मर्दाना कहकहा कमरे में गूंजा और सफ़ीना ने सर पीट लिया। शुक्र था कि रेहाना अपने कमरे में सो रही थी। इसने मौका देखकर जल्दी से अलमारी के निचले खाने से फ्रेम निकाला और सफ़ीना के कमरे में सजा दिया। हाँ, कुछ देर पहले ही मम्मा को नानी के घर छोड़कर आया हूँ। फ़ाइज़ ने सादतमंद बच्चों की तरह सर हिलाकर इकरार किया। वही तो मैं हैरान हुई, सफ़ीना ने एक अदा से कहा, इश्क में हम तुम्हें क्या क्या बताएं किस कदर चोट खानी पड़ती है। फ़ाइज़ उसे तंग करने के लिए मज़ीद चिपक कर खड़ा हुआ और गुनगुनाने लगा। वो एकदम बिदक कर पीछे हटी। फ़ाइज़, आपने तो अच्छी भली गज़ल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। वैसे है हस्बे हाल, ताई अम्मा यहाँ मौजूद होती तो आपको ऐसी चोट लगाती जो हल्दी दूध पीने से भी ठीक नहीं होती। सफ़ीना ने भी बदला उतारा, लड़की उड़ा लो मजाक, हम भी गिन गिन कर सारे बदले लेंगे, मगर बाद में। फ़ाइज़ आगे बढ़ा और उस पर झुकते हुए एक आंख मीच कर लोफराना अंदाज में कहा, फ़ाइज़। सफ़ीना चीखी और उसे धक्का देकर परे किया। जी फ़ाइज़ की। वो बात अधूरी छोड़कर प्यार से उसे देखने लगा। उसने जल्दी से मुंह मोड़ा और जाकर फ्रेम के सामने खड़ी हो गई। ये तस्वीर आपने खींची थी? सफ़ीना ने बात बदलते हुए पूछा। जी मोहतरमा, हर अच्छे लम्हे को कैद कर लेना इस खाकसार की आदत है। वो उसकी कैफियत समझते हुए खुद पर काबू पाकर दोस्ताना अंदाज में बोला, अच्छी आदत है। सफ़ीना ने तस्वीर से निगाह हटाए बगैर जवाब दिया। सफ़ी, मेरा दिल चाहता है तुम्हें भी एक हसीन लम्हे की तरह अपनी ज़िंदगी की तस्वीर में हमेशा के लिए कैद कर लूँ। फ़ाइज़ एकदम उसके मुकाबिल आया और उसकी थोड़ी पर उंगली रखकर चेहरा ऊपर किया। उसका लहजा मोहब्बत से चूर था। प्लीज़, बंदा आपके साथ खड़ा होकर 2 घड़ी ढंग से बात भी नहीं कर सकता। सफ़ीना का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। तुम्हारी चाहत रेशम की ऐसी डोरी है जिसमें ना चाहते हुए भी उलझ गया हूँ। फ़ाइज़ ने उसके बालों की लट को खींचते हुए धीरे से कहा, इस डोर को तोड़ देना। मैंने क्या कैद कर रखा है? सफ़ीना के लहजे में मोहब्बतों का मान था। ये ऐसी कैद है जिससे आज़ादी हासिल करने की कोई ख्वाहिश नहीं। उसकी आवाज़ में मोहब्बत की गर्मजोशी, जज्बे लुटाती आंखें। सफ़ीना घबरा उठी। आप तो हद करते हैं। वो निगाहें चुराती उसे खुद से दूर हटाती बाहर की जानिब भागी। सुनो, कहाँ चल दी? 1 मिनट रुको तो, अभी कुछ इजहार बाकी है। फ़ाइज़ उसके पीछे आवाज़ देता हुआ बाहर निकला, मगर वो जाने कहाँ गायब हो गई। अम्मा, मैंने आपकी मुश्किलों को ढूंढ लिया है। रानी ने दिलशाद के नज़दीक पहुंचकर सरगोशी की। दफ़ा दूर कमबख्त, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। दिलशाद ने सड़ा हुआ मुंह बनाकर नौकरानी को धुतकारा। नहीं सच में अम्मा, इस बार पक्का काम हो जाएगा। रानी ने अपनी कोशिश जारी रखी और पीले दांत चमकाकर बोली, वहाँ बहू रानी ने जाने की पैकिंग भी कर ली और तुझे कुछ खबर ही न हुई। झूठी, मुझे तो यकीन है कि तू खुद निर्मा से मिली हुई है। सारी बातों की खबर थी, मगर मुझे आखिर तक हवा न लगने दी, वरना मैं अपने बेटे को रोक न लेती।
دلشاد کا صدمہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ رانی کو 2 ہنٹر مارتے ہوئے چنگھاڑی۔ اماں تم بھی اپنی دشمن خود ہو، تمہارے ساتھ کوئی نیکی کیسے کرے؟ رانی نے جھاڑو زور سے پٹک کر کہا۔ چل دفعہ دور، بڑی آئی مجھے سبق پڑھانے والی۔ دلشاد نے اسے دوبارہ جھڑکا۔ آج کل ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا۔ جھاڑ کا کانٹا بنی ہر ایک سے الجھے جا رہی تھی۔ بہو بیٹے پر زور نہیں، مجھ غریب پر ہی شک کرنے لگی۔ رانی کو برا لگا، اس نے آئینہ دکھانے میں کسر نہ چھوڑی۔ دلشاد ایک دم چپ ہو کر سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا ماں، غصہ تھوک ڈالو اور میری بات سنو۔ رانی نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ بات شروع کی۔ اچھا بول، کیا بات ہے؟ دلشاد نے تھوڑی دلچسپی دکھائی تو وہ پھسکڑا مار کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ تم ایک بار میرے ساتھ مٹکی بابا کے پاس چلو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رانی نے انہیں للچایا۔ بابا؟ کون سے بابا؟ دلشاد نے رازداری سے پوچھا۔ وہ کوئی ایسے ویسے نہیں، بہت پہنچے ہوئے مٹکی والے بابا ہیں۔ بس آپ ایک بار مل لیں، یقین کریں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رانی نے آنکھیں چمچما کر انہیں شیشے میں اتارنا شروع کیا۔ اماں سچ میں آپ جس دن سے پریشان ہیں، میں نے ساری بہنوں سے اس مسئلے کا حل پوچھا۔ میری بہن شہزادی نے مجھے ایک پہنچے ہوئے بابا کا پتہ ڈھونڈ کر دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ بابا ایسا عمل کریں گے کہ تمہاری بہو بیٹا امریکہ تو چھوڑ لاہور بھی نہیں جا سکیں گے۔ رانی نے بے تکا مذاق کیا۔ دلشاد سوچ میں گم ہو گئی۔ مٹکی والے بابا؟ دلشاد زور سے بولتے ہوئے رانی سے کریت کریت کر بابا کی کرامات کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ نرما جو کسی کام سے اندر آ رہی تھی، یہ سب سن کر لمحہ بھر کے لیے سن رہ گئی۔ فائز ٹیرس پر کھڑا کسی سوچ میں گم تھا۔ جلال خان چلتے ہوئے بیٹے کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے فائز کے کندھے پر نرمی سے دباؤ ڈالا۔ کچھ نہیں پاپا، اس نے مڑ کر دیکھا اور دھیرے سے کہا۔ مسکرانے کی کوشش بھی کی مگر چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ اپنے باپ سے بھی چھپاؤ گے؟ اتنی جگہ انٹرویو دے کر آیا ہوں، میرٹ پر کوالیفائی کرنے کے باوجود سفارشیوں کے ہاتھوں مات کھا جاتا ہوں۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ یہی تو اس معاشرے کا المیہ ہے، جو قابل ہیں وہ جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں اور نا اہل لوگ بڑی بڑی سیٹوں پر قابض ہیں۔ جلال نے تلخ سچائی دہرائی۔ بس اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ ملک سے باہر چلا جاؤں۔ میرا ایک دوست انگلینڈ میں ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ فائز نے افسردگی سے کہا۔ کیا؟ اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ وہ بیٹے کی بات پر اچھل پڑے۔ پاپا اچانک نہیں، میں بہت دنوں سے اس مسئلے پر سوچ رہا تھا۔ دوست سے ای میل پر بات چیت بھی چل رہی تھی۔ جب اس ملک میں کسی کی قدر ہی نہیں تو یہ بات اچھی نہیں کہ میں کسی دوسری جگہ جا کر اپنی قسمت آزماؤں۔ فائز کا بیزار لہجہ اور پھیکی مسکراہٹ ان کو افسردہ کر گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں کے حالات تمہارے لیے آج موافق نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ 7 سمندر پار جا بیٹھیں۔ وہ ناراض ہونے لگے۔ پاپا مجھے شرم آتی ہے کہ میں جوان ہو کر آرام کروں اور آپ اس عمر میں اتنی محنت کریں۔ فائز نے نگاہیں چرائیں۔ اچھا تو اس میں کیا مشکل بات ہے؟ تم کل سے میری شاپ سنبھال لو۔ جلال نے اپنے دل کی بات کہی۔ یہی تو مشکل ہے، مجھے شروع سے یہ کام پسند نہیں، میں اپنی فیلڈ میں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ فائز یہ کہہ کر نظریں چراتا ہوا تیزی سے پلٹ گیا۔ جلال خان نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی جوان اولاد کی چوڑی پشت دیکھی۔ چاچی سے پوچھو کچھ منگوانا ہے؟ فائز جو بازار سے کچھ سامان لینے جا رہا تھا، اس نے گیٹ کے پاس کھڑی سفینہ سے عادت کے مطابق پوچھا۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فائز کنفیوز سا گاڑی نکال کر چاچی کے انتظار میں گیٹ کے باہر موجود نیم کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ ہاں یہ لسٹ پکڑو، ممی نے کہا ہے کہ ساری چیزیں لیتے آنا۔ سفینہ ہانپتی کانپتی دوڑتی ہوئی واپس آئی اور ایک لمبی سی لسٹ اسے تھما دی۔ یہ سب چاچی نے لانے کو کہا ہے؟ فائز نے سرسری نگاہ لسٹ پر ڈالی اور حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو اگر نہیں لانا تو بتا دو، وہ ایک دم اکڑ کر بولی۔ فائز سر ہلاتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ 2 گھنٹوں بعد وہ تھیلوں سے لدا پھندا گھر واپس آیا۔ اس کے والیٹ میں موجود پیسے ختم ہو گئے تھے مگر سامان کی لسٹ ختم نہیں ہوئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو سامنے ٹی وی لاؤنج میں ریحانہ بیٹھی کوئی کوکنگ شو دیکھ رہی تھی۔ چاچی یہ میں کافی سامان تو لے آیا ہوں مگر کچھ چیزیں ابھی بھی باقی رہ گئی ہیں۔ فائز نے ریحانہ کے سامنے بڑا سا شاپنگ بیگ رکھا اور صوفے پر پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ریحانہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ کون سی پارٹی؟ کہاں کی لسٹ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ریحانہ ایک دم خفا ہونے لگیں۔ یہ دیکھیں، اس نے تھیلے کی جانب اشارہ کیا۔ ریحانہ نے جھانک کر شاپنگ بیگ کا جائزہ لیا تو برگر، کولڈ ڈرنک، چکن پف سینڈوچ اور اسی قسم کی اشیاء دیکھ کر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
یہ سب میں نے تو نہیں منگوایا، ریحانہ نے حیرانگی سے کہا۔ اچھا، مگر صفی نے تو یہی لسٹ دی تھی۔ فائز نے ریحانہ کو دیکھا اور لسٹ تھما دی۔ وہ غور سے پڑھنے لگیں۔ 1 منٹ فائز۔ ریحانہ اسے وہیں ٹھہرا کر تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ بیٹا، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ پہلے کھانے پینے کا اتنا ڈھیر سارا سامان منگوا لیا اور اب کچھ بتائے بغیر اندر غائب ہو گئیں۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے وہیں صوفے پر ٹکا رہا۔ ممی پلیز کان تو چھوڑیں۔ ریحانہ سفینہ کو کان سے پکڑے باہر لیے چلی آئیں۔ اوہ، تو یہ ان محترمہ کی حرکت تھی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، غور کر لیتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ سفینہ کی شرارت ہے۔ بھلا چاچی ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ سمجھ گیا اور مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ یہ سب کیا ہے؟ ریحانہ نے انگلی سے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بھائی، میری سہیلیوں نے آج شام کو یہاں آنا تھا، اگر ان سے ایسے ہی کچھ منگواتی تو 100 نخرے کرتے۔ آپ کا نام سن کر لے آئے۔ سفینہ نے شرارتی انداز میں فائز کو زبان چڑھائی۔ صفی، مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ خیر میں ابھی آئی۔ ریحانہ نے بیٹی کو دانت کچکچا کر دیکھا اور واپس اندر چلی گئیں۔ تم ایک بار کہہ کر تو دیکھتی۔ میں پیدل ہی چل پڑتا۔ فائز نے چاچی کے منظر سے ہٹنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بس بس، میں تو جیسے تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ وہ بھی اترائی اور اپنا ہاتھ چھوڑایا۔ اچھا، اب میں نیچے بھاگوں ورنہ مما میری چٹنی بنانے اوپر آ جائیں گی۔ فائز کو خیال آیا تو مسکراتا ہوا سیڑھی والے راستے کی جانب بڑھا۔ فائز، ذرا سننا، پیچھے سے ریحانہ نے آواز لگائی۔ وہ رک گیا۔ جی چاچی، کیا ہوا؟ وہ خوش دلی سے مڑا۔ بیٹا، یہ پیسے رکھ لو۔ اس لڑکی کو تو عقل نہیں، مہینے کا آخر ہے اور فضول خرچیوں میں پڑ گئی۔ سہیلیوں کے لیے گھر میں بھی کچھ بنایا جا سکتا تھا، مگر بس۔ انہوں نے بیٹی کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فائز کو کچھ نوٹ زبردستی تھمانا چاہے، وہ بدک کر پیچھے ہٹا۔ سفینہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ چاچی، میں اتنا غیر کب سے ہو گیا؟ اب اتنی سی چیزوں کے پیسے لے لوں؟ اس کی شفاف پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ چاچا کی کم آمدنی میں سفینہ کتنا دل مار کر زندگی گزار رہی ہے اور اس کی ایک خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نہیں، یا تم پیسے لے لو یا پھر سارا سامان اٹھا کر لے جاؤ۔ ریحانہ ضد پر اڑ گئیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ خیر، فائز نے بے دلی سے پیسے اپنی پاکٹ میں رکھے۔ سامان واپس لے جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، افسوس تو مجھے بھی ہوتا ہے جب بھابھی ہمیں پیسوں کے تانے دیتی ہیں۔ انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم اپنے پیسوں سے یہ سامان لائے ہو تو تمہارے ساتھ ہماری بھی خیر نہیں ہوگی۔ ریحانہ نے بے مروتی کی انتہا کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا۔ میں مما کی بات ہی نہیں کر رہا، مگر آپ کو مجھ پر تو اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ وہ سفینہ کو زخمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا اور سر جھکا کر نیچے اترتا چلا گیا۔ ممی، تائی اماں کی باتوں کے تو ہم سب عادی ہیں، اس میں فائز کا کیا قصور ہے؟ آپ کو اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سفینہ نے منہ پھلا کر ماں سے شکوہ کیا۔ اچھا، اب تم ماں کو سکھاؤ گی کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے؟ ریحانہ ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ سفینہ سامنے رکھے شاپنگ بیگ سے بچ کر نکلتی ہوئی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ریحانہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تم نے اچانک باہر جانے کا پروگرام بنا لیا، ہم سے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا؟ وہ سب ابرار خان کے کمرے میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے پوتے کی جانب چہرہ گھما کر اچانک سوال کیا۔ سفینہ کو شوق پہنچا، بے چینی سے فائز کو دیکھنے لگی جو اس سوال سے گڑبڑا اٹھا۔ بس بہتر مستقبل کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنا چاہ رہا ہوں، ابھی تو ارادہ کیا ہے، کچھ اچھی خبر ملتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے ابرار خان کو ساری تفصیل بتانے میں لگ گیا۔ بیٹا، تم کو اڑان بھرنا اور نئی دنیا دیکھنے کا پورا حق ہے، مگر اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑے یہ بہت غلط بات ہے۔ ابرار خان اس کی بات سے متفق نہ ہوئے۔ دادا جان، مجھے بس چند سالوں کے لیے باہر جانا ہے، میری جڑیں اسی مٹی میں ہیں، لوٹ کر تو یہیں واپس آؤں گا۔ فائز نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ورنہ اسے خود بھی ملک چھوڑ کے جانے کی خواہش نہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ابرار خان کے لہجے میں تھکن سی اترنے لگی۔ سفینہ کی شکوہ کرتی نگاہیں فائز کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ باقی لوگ خاموشی سے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ سائرہ نے فاتحانہ نگاہوں سے دیورانی کو دیکھا، وہ پہلو بدل کر رہ گئیں۔ چلو بیٹا، اللہ تمہارے راستے کی مشکلیں دور کرے۔ بہزاد خان نے بھتیجے کی پیٹھ سہلاتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اچھا ہے، کچھ تو کرے، یہاں رہ کر تو بس فالتو کاموں میں پڑا رہتا ہے۔ سائرہ نے ترچھی نگاہوں سے سفینہ کو دیکھا جو اپنی نم آنکھوں کو چھپاتی وہاں سے باہر جا رہی تھی۔ فائز نے ماں کے انداز پر ہونٹ بھینچ لیے۔ سنیں، گھر میں ایک نیا تماشا کھڑا ہونے والا ہے۔ شکیل جیسے ہی تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا، بیوی کو مضطرب سا کمرے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اچھا،
क्या मजीद कुछ होने को रह गया है? वो चिढ़ कर तंज पर उतर आया और जूते उतारे बिना बिस्तर पर दराज हो गया। जी हाँ, अब जो इस घर में हो रहा है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, निर्मा ने शौहर के बराबर में बैठते हुए बताया। निर्मा, मैं पहले ही थक चुका हूँ, तुम्हारी पहेलियाँ सुलझाने का टाइम नहीं है, जो कहना है साफ कहो। वो मुंह बनाकर बोलता हुआ उठकर बैठ गया। अच्छा, तो बात यह है कि अब आपकी अम्मा हम दोनों को बाहर जाने से रोकने के लिए किसी आमिल के पास गईं और वो तावीज़ गंडों में पड़ गई हैं। निर्मा के इंकिशाफ पर वो अंदर से हिल गया। ओह माय गॉड, हम लोगों पर यह वक्त भी आना था। वो सर तापा लरस कर रह गया और सर थाम कर बैठ गया। पता नहीं अम्मा ने आपकी शादी क्यों की। मेरा वजूद गवारा नहीं था तो आपको अपने पल्लू से बांध कर रखती, बिला वजह जिंदगियां तबाह कर दी। वो बिलबिलाकर बातें सुनाने लगी। शट अप, जस्ट शट अप। वो उंगली उठाकर इशारा करते हुए चीखा तो निर्मा सहम कर उसे देखने लगी। गलती सिर्फ अम्मा की नहीं, तुम्हारी भी है। शुरू से मुझ पर हुकूमत करने की ख्वाहिश में इस बूढ़ी औरत को नजरअंदाज किया। आज ये वक्त आ गया कि मेरी माँ उल्टे सीधे चक्करों में पड़ गई। शकील ने माँ की सारी गलतियां भुलाकर बीवी का एहतसाब शुरू कर दिया। निर्मा फटी फटी आंखों से शौहर को देखने लगी। वो कॉलेज से बाहर निकली तो फाइज की गाड़ी गेट के बाहर दिखाई दी। सफीना ने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया और बस स्टॉप की जानिब कदम बढ़ा दिए। उसे जब से फाइज के इरादों की खबर हुई थी, बातचीत करना बंद कर रखी थी। न उसका फ़ोन रिसीव करती, न SMS का कोई जवाब देती। हद तो ये है कि जहाँ उसकी मौजूदगी का ज़रा सा भी अंदेशा होता, उस जगह के करीब भी ना फटकती। नीचे भी उन्हीं औकात में आती जब वो घर से बाहर गया हुआ होता। फाइज एक झलक देखने को तरस उठा तो आज मजबूरन उसके कॉलेज चला आया। सुनो तो, फाइज ने गाड़ी में से मुंह निकालकर आवाज दी। सफीना की मनमोहनी सी नाराज शक्ल देखकर एकदम टूटकर प्यार आने लगा। वो सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ती चली गई। सफ़ी, शराफत से गाड़ी में बैठ जाओ, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, बिला वजह का तमाशा बन जाएगा। फाइज ने उसे जबरदस्ती गाड़ी का दरवाजा खोलकर बिठाया। वो दूसरी तरफ मुंह फेरे रही। नाराज हो मुझसे? फाइज ने गाड़ी को पुरसुकून सड़क पर दौड़ाते हुए प्यार से टोका देकर पूछा। नहीं तो, मैं अजनबियों से नाराज नहीं होती, उसने भी बाहर देखते हुए नरूठेपन से जवाब दिया। वो एकदम कहकहा मार के हंसा। वैसे अंदाज तो महबूबाओं वाले हैं, अजनबी ऐसे कब रूठते हैं। फाइज ने ग्लासेस उतार कर डैशबोर्ड पर रखा और अपनी पूरी शरारती आंखें उस पर टिकाकर बोला। मुझसे बात नहीं करें। वो सर झटक कर बोली। ओके, बात नहीं करते, बस मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो। फाइज ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाली, दूसरे से उसका चेहरा अपनी जानिब घुमाया। जी बोलें, वो रूठे रूठे बोली। मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ? हम दोनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ना। वो खला में देखते हुए खासी संजीदगी से बोला। मुझे ऐसा मुस्तकबिल नहीं चाहिए जिसके लिए आपको दूर जाना पड़े। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। ओफो लड़की, अच्छा है, डॉलर्स कमा कर लाऊंगा, तुम दिल भर कर शॉपिंग करना, अपनी सहेलियों के सामने इतराना। फाइज से उसकी उदास सूरत देखी ना गई, मजाक करने लगा। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। सफीना की आंखों से आंसू गिरने लगे। फाइज भी अफसुर्दा हो गया। प्लीज इस तरह न रो, तुम मेरी ताकत हो, यूँ कमजोरी खाओगी तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। वो एकदम बेकरारी से टिश्यू निकालकर उसकी गीली आंखों को खुश करने लगा। आप नहीं जाएं, मैं। सफीना ने मुसलसल इनकार में सर हिलाते हुए कहा। उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, कुछ अरसे की बात है, फिर वापस आऊंगा तो हमारी शादी होगी ना। फाइज ने मुस्कुराते हुए उसकी छोटी सी नाक दबाई। शादी के नाम पर वो शर्मा गई। आप वहाँ जाकर बदल गए तो? उसने अपने जज्बात पर काबू पाकर एक नया सवाल किया। लो, एक मसला हल हुआ तो यहाँ दूसरा इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। फाइज ने सर खुजाते हुए कानों को हाथ लगाया। फिक्र नहीं करो, जाने से पहले कोई पक्का काम करके ही जाऊंगा। फाइज ने उसके हाथ पे हाथ रखकर यकीन दिलाया और गाड़ी घर के सामने ले जाकर रोक दी। सफीना उदासी से फाइज को देखती रही। वो झुककर उसके बाल की लट खींचता है। जब ही सफीना उसका हाथ थाम कर रोने लगी थी, वो प्यार से उसके आंसू अपनी उंगलियों पर चुन रहा था और छत पर कपड़े फैलाती हुई सायरा ने चौंक कर नीचे का मंजर देखा और तनफन करती सीढ़ियां उतरने लगीं। मटकी बाबा का आस्ताना दिन में भी अंधेरों में डूबा हुआ था। नीम अंधेरे कमरे में घुसते ही बासी गुलाब के फूलों और अगरबत्ती की खुशबू के साथ एक अजीब सी बू ने इस्तकबाल किया। मैली सी दरी पर कुछ औरतें बैठी अकीदत से तस्बीह पर कुछ विर्द कर रही थी। मटकी बाबा की अभी हाजिरी नहीं हुई थी। हम लोग ठीक वक्त पर पहुंच गए, रानी ने दिलशाद बेगम का हाथ घसीटकर कमरे में कदम रखते हुए बताया। वो उससे कबल कभी ऐसी जगह नहीं गई थी। दिलशाद का दिल एकदम इस माहौल से फरार होने की ख्वाहिश करने लगा। उसे यहाँ आकर पछतावा सा हुआ, मगर रानी की उम्मीद अफजा बातें
اس نے سارے خیالات کو جھٹک دیا۔ اچانک اندرونی حصے سے نعرے سے بلند ہوئے۔ ایک لکڑی کے تخت کو کچھ مرد اور عورتیں اٹھائے باہر لے آئیں، جس پر ایک کالا موٹا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ رانی نے انہیں ٹہوکا مارا اور دوڑ کر بابا کا تخت چوم کر انگلیاں آنکھوں پر پھیریں۔ دلشاد بیگم کے سوا دری پر براجمان تمام عورتوں نے یہی حرکت کی۔ بی بی بیٹے کو خود سے دور کرنا نہیں چاہتی ہو؟ مٹکی بابا نے اپنی موٹی موٹی سرخ آنکھیں کھول کر لمحہ بھر پورے ماحول کا جائزہ لیا، پھر ان کی بھاری بھرکم آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ جی بابا، اس کی بہو بہت تیز ہے، بیٹے اور ماں کے بیچ میں جدائی ڈال دی ہے، رانی نے ان کی طرف سے جواب دیا۔ دلشاد بانو کے تو جیسے ہاتھ پاؤں کی جان ہی نکل گئی۔ ایک خوف سا ان کی روح میں سرایت کرتا چلا گیا۔ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا نے اپنے سامنے رکھی چاندی کی چھوٹی سی مٹکی اٹھائی، اس میں گلاب کا ایک پھول ڈال کر کچھ دیر جھانکا، پھر ہاتھ اٹھا کر خوشخبری سنائی۔ سچ بابا، دیکھا میں نہ کہتی تھی بابا کے در سے کوئی مایوس نہیں گیا ہے۔ رانی کی زبان فراٹے بھرنے لگی۔ مگر اس میں ایک مشکل ہے۔ بابا نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرایا اور گھمپیرتا سے بولے۔ اچھا وہ کیا بابا؟ دلشاد بانو نے پہلی بار زبان کھولی۔ 7 ہفتے، پورے 7 ہفتے کالے بکرے کی سری آستانے پر لانی ہوگی۔ اس کے بعد تمہاری کالے سر والی بہو کا سر تمہارے آگے جھکے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر مٹکی میں جھانکا اور حل پیش کیا۔ بابا، بی بی جی کا گھر سے اتنی بار نکلنا مشکل ہوگا۔ رانی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کی ترجمانی کی۔ اچھا ایسا کرو، ان کی جگہ تم یہاں سری پہنچاتی رہنا، اور ہم جو عمل بتائیں وہ گھر جا کر بی بی کو بتا دینا، بابا نے جھومتے ہوئے کہا تو رانی نے دلشاد بانو کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ یہ لو بابا جی کا تعویذ، بیٹے کو دودھ میں گھول کر پلا دینا، پھر اس کی کرامات دیکھنا۔ وہ دونوں سلام کر کے الٹے پاؤں باہر نکل رہی تھی کہ پیچھے سے ایک چیچک زدہ چہرے والی عجیب سی عورت نے روکا اور سفید کاغذ کی گولی تھما دی۔ اچھا شکریہ۔ دلشاد بانو نے پرس کھول کر احتیاط سے تعویذ رکھا تو وہ پرس میں جھانکنے لگی۔ رانی نے اشارہ کیا تو دلشاد نے کچھ پیسے نکال کر اسے تھمائے۔ وہ پیلے دانت نکالتی ہوئی واپس ہو گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ باہر اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور تم کہاں گاڑی لے کر غائب تھے؟ سائرہ نے گھر میں گھستے ہی بیٹے کی کلاس لگائی۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سا کام سے نکلا تھا، فائز نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کے پیچھے اندر داخل ہونے والی سفینہ جلدی سے اپنے پورشن کی جانب بڑھنے لگی۔ 1 منٹ، تم دونوں جو کھیل میری آنکھوں کے سامنے کھیل رہے ہو وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے پیچھے سے جا کر سفینہ کا بازو مڑوڑا اور آگ بگولا ہو کر بولی۔ تائی اماں پلیز۔ سفینہ کی آنکھوں میں درد سے پانی بھرنے لگا۔ مما آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ اپنے لمبے چوڑے سراپا کے ساتھ ان دونوں کے بیچ میں حائل ہوا۔ تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا شرم و حیا سب بیچ کھائی ہے؟ سائرہ نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر سوال کیا۔ ان کی چیخو پکار پر اوپر سے ریحانہ اور اندر سے ابرار خان چھڑی سنبھالتے نکلے۔ آپ صفی کے بارے میں اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کریں، ہم نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے، وہ بھی آپے سے باہر ہوا۔ سفینہ جو تائی کے الزام سن کر تھر تھر کانپ رہی تھی، فائز کی حمایت پر ایسا لگا جیسے وہ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ کیا مجھے اندھا سمجھتے ہو؟ میں نے اوپر سے تم دونوں کو خود گاڑی میں بیٹھا دیکھا ہے۔ وہ بیٹے کے سامنے ڈٹ گئیں۔ ریحانہ نے بیٹی کی جانب افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بہو اتنا کوہرام کس لیے مچایا ہوا ہے؟ اگر وہ دونوں ساتھ گاڑی میں آئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے نا؟ ابرار خان کے کرخت لہجے پر سائرہ کو وہاں ان کی موجودگی کا احساس ہوا، تھوڑا دب گئیں۔ آج صفی کی وین والے نے اچانک چھٹی کر لی، بہزاد نے کال کر کے بتایا تو ہم نے ہی فائز کو بولا کہ باہر گرمی بہت ہے، یہ بیچاری کہاں بسوں میں دھکے کھاتی پھرے گی، تم جا کر لے آؤ۔ فقط اتنی سی بات کا اتنا پتنگڑ بنا دیا۔ وہ گرجے، کچھ سچ بولا، کچھ پوتے کو بچانے کے لیے بات بنائی۔ فائز نے شکر بھری نگاہوں سے دادا کو دیکھا۔ صفی اگر ایسی بات تھی تو رکشہ کر لیتی، ان کا احسان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو اوپر۔ ریحانہ نے بیٹی کے نزدیک جا کر کلاس لگائی۔ فائز دیکھ لیا اچھائی کا صلہ، اب چل کر کھانا کھاؤ۔ سائرہ نے بھی فوراً ہی بدلہ اتارا۔ ابرار خان کی سوچتی نگاہیں بچوں اور ان دونوں کی ماؤں پر تھیں۔ انہوں نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور اپنے کمرے میں پلٹ گئے۔ نرما یہ ٹکٹ سنبھال کر رکھو، پیر کی شام 5 بجے کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ شکیل نے بیوی کے ہاتھ میں بھورے رنگ کا لفافہ تھمایا تو وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ شکر ہے یہ بڑا مرحلہ حل ہوا، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ اماں کے ڈرامے بازیوں سے کہیں شکیل کا ارادہ نہ بدل جائے۔ وہ دراز میں لفافہ رکھتے ہوئے سوچنے لگیں۔ میں کھانا لگاؤں؟ وہ پھرتی سے باہر کی جانب بڑھی۔ 1 منٹ رک جاؤ، مجھے بھوک نہیں، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ذرا یہاں آ کر بیٹھو۔ شکیل نے
کھسک کر اسے برابر میں جگہ بنا کر کہا، کیا ہوا شکیل، سب خیریت تو ہے؟ نرما نے گھبرا کر شوہر کو دیکھا جہاں پچھتاوے کے عجیب سے رنگ جھلک رہے تھے۔ میری بات تحمل سے سننا، شکیل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ پریشانی سے سر ہلانے لگی۔ اماں کو یوں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہوئے میرا دل نہیں مان رہا۔ ابا کے بعد ایک میں ہی تو ان کا سہارا ہوں، وہ جیسی بھی ہیں میری ماں ہیں۔ اگر میرے معاشی حالات اس نہج تک نہ پہنچ جاتے کہ میں تمہارا خرچہ تک اٹھانے کے قابل نہ رہا ہوتا تو شاید میں یہیں رک جاتا۔ مجھے سسرال سے یوں پیسے لینا اچھا نہیں لگتا۔ شکیل کا لہجہ گلوگیر ہوا تو نرما کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میرے گھر والے اس طرح سے نہیں سوچتے، وہ شوہر کو تسلی دینے لگیں۔ وہ تو ان لوگوں کی اچھائی ہے۔ خیر، میں نے سارا حساب کتاب جوڑے رکھا ہے، انشاءاللہ وہاں جا کر نوکری ملتے ہی سارا قرضہ اتار دوں گا۔ شکیل نے بیوی کو زبردستی مسکرا کر دیکھا۔ بس اس بات کی وجہ سے پریشان ہے؟ نرما نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ ذکر تو بیچ میں آ گیا۔ میری تم سے ایک درخواست ہے، جب تک ہم لوگ پاکستان میں موجود ہیں اماں کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ وہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک بھی روا رکھیں تو میری خاطر برداشت کر لینا، انہیں پلٹ کر جواب نہ دینا۔ بس تھوڑے دنوں کی تو بات ہے، میں جاتے جاتے انہیں مزید دکھ دینا نہیں چاہتا۔ شکیل نے نرما کا ہاتھ تھام کر اس انداز میں التجا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حامی بھرنی پڑی۔ ایک آخری بات، میں اب پیر تک اماں کے کمرے میں سوؤں گا، شکیل نے تکیہ اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے کہا تو نرما شوہر کو دیکھ کر رہ گئی۔ نرما بس 5 دن اور، اس نے جانے کے دن انگلیوں پر گنے اور بازو آنکھوں پر کر لیٹ گیا۔ یہ موقع جھگڑنے کا نہیں تھا، اس لیے مجبوراً سب برداشت کرنا پڑا۔ اماں میں آج آپ کے کمرے میں ہی سوؤں گا۔ شکیل اپنا تکیہ اٹھائے اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو دلشاد کھل اٹھی۔ کمال کر دیا بابا، تعویذ میں ایسا اثر دودھ حلق سے اترا نہیں اور میرا بچہ بیوی کو چھوڑ کر ماں کے پاس چلا آیا، دلشاد بیگم نے سوچا اور بیٹے کے برابر میں بیٹھ کر بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ صدف آصف کا خوبصورت ناول دل کے دریچے ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات کے اس نمبر 2 میں آپ اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے، اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ آپ سب کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔